24 घंटे में 18 घंटे मोबाइल पर लगने वाले मेरे नौजवान साथियों और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया की दुनिया में डूबे रहने वाले मेरे नौजवान साथियों, कभी अपने दिल पर हाथ रख के सोचना और गौर करना कि कुरान के साथ आपका कितना ताल्लुक है। रमजान का महीना है, ये तो कुरान के नाजिल होने का महीना है। इस महीने में आपने कुरान को कितना टाइम दिया है? अपने दिल पर हाथ रख के अपने आप से सवाल करके बताओ मेरे भाई। हाँ, आप कुरान को छोड़ के बैठे, न तो कुरान को पढ़ा जा रहा है, और पढ़ा जा रहा है तो कुरान को समझा नहीं जा रहा है, कुरान पर गौर नहीं किया जा रहा है। और अगर कुरान को पढ़ा जा रहा है, उसको समझने की कोशिश भी की जा रही है, तो कुरान के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, कुरान को न पढ़ना भी गलत, कुरान को न समझना भी गलत, कुरान पर गौर न करना भी गलत, और कुरान पर अमल न करना भी गलत है। और ये तमाम चीजें रसूल अल्लाह के नबी कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हमारी शिकायत करेंगे और कहेंगे वक़ाल रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। इंसान दुनिया में जिल्लत और रुसवाई से बचता है। इंसान बहुत सारे काम इसलिए नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। इंसान बहुत सारे काम इसलिए नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन इंसान बहुत सारे गुनाहों से यह सोच करके नहीं बचता कि अल्लाह को क्या जवाब देंगे। लोगों की परवाह करता है, अल्लाह की परवाह नहीं करता है। अरे लोग आज बदनाम करेंगे और कल फिर नॉर्मल हो जाएंगे। लोगों का क्या है? लोगों का हाल तो यह है कि सारी जिंदगी आप कोई काम करें तो लोग तारीफ नहीं करते। सारी जिंदगी लोग शिकायत करते हैं। जब इंसान मर जाता है, जब मिट्टी देने आते तो कहते यार अच्छा आदमी था। लोग तो वो है कि उनके मुंह से अच्छा आदमी था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा आपको। अगर आप लोगों के मुंह से तारीफ सुनना चाहते हैं, मरना पड़ेगा आपको। मरेंगे तब लोग तारीफ करेंगे। जिंदगी में बहुत मुश्किल है किसी के मुंह से तारीफ सुनना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, कुरान हकीम के 19वें पारे की कुछ आयतों की तफसीर आज हम देखेंगे। 19वें पारे के शुरुआत में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का जिक्र किया है जो क़यामत को नहीं मानते, और उनके कुछ मुतालबात को अल्लाह ने जिक्र किया है। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइका। वो लोग जो हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते, जो क़यामत के ऊपर ईमान नहीं रखते, उनका कहना है लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइका, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और आपके पास फरिश्ता आता है तो हमारे पास क्यों नहीं आता। लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना, हमारे पास फरिश्ता क्यों नहीं आता, या हम अपने रब का दीदार क्यों नहीं करते। लक़द इस्तकबरू फ़ी अनफुसिहिम व अतौ उतुव्वन कबीरा। अल्लाह ने फरमाया इस तरीके का बेजा मुतालबा करना इन काफिरों के तकब्बुर की दलील है। ये तकब्बुर कर रहे हैं और सरकशी कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया में इनकी ये डिमांड है कि हम अल्लाह को देखें, फरिश्तों को देखें, और जब मौत का टाइम आएगा और जब ओरिजिनली ये फरिश्तों को देखेंगे तब इनका रिएक्शन क्या होगा। अल्लाह ने फरमाया यौम यरौनल मलाइकता ला बुशरा यौमइज़िन, जिस दिन ये फरिश्तों को देख लेंगे उस दिन इनके लिए कोई खुशखबरी न होगी। ला बुशरा यौमइज़िन लिल मुजरिमीन व यक़ूलून हिज्रम महजूरा। जिस दिन वाकई में ये फरिश्तों को देखेंगे, यानी मौत का दिन, उस दिन इनकी शामत आ जाएगी और ये कहेंगे कि काश ये दिन हमको न देखना पड़ता, और ये अपनी बदनसीबी का रोना रोएंगे। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। और इन काफिरों ने जो भी अमल किया होगा, इनके अमल को हम हबाअम मंसूरा बना देंगे, हम उड़ी हुई धूल बना देंगे, डस्ट बना देंगे। यानी काफिर का कोई अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होगा।
اللہ تعالیٰ دھول بنا کے اڑا دے گا, ڈسٹ بنا کے اڑا دے گا. اس لیے یہ بات نوٹ کر لیجئے میرے بھائی کہ اگر عمل کو قبول کروانا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ایمان ہونا. ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کیا کوئی عمل قابل قبول نہیں. اور پھر دوسری کنڈیشن, ایمان تو ہے, نیت صحیح نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے. آپ نیکی کر رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, مقصد کچھ اور ہے, اللہ کو راضی کرنا نہیں ہے, تو وہ عمل بھی انسان کے منہ پر مار دیا جائے گا. ایمان کا ہونا اور اخلاص کا ہونا, یہ دو چیزیں ضروری ہیں. اور تیسری چیز اور ایڈ کر لیجئے, اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق ہونا. عمل بھی صحیح ہے, نیت بھی صحیح ہے, ایمان والا بھی ہے, سنت کے خلاف ہے, نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے. وہ نماز, وہ روزہ, وہ زکوٰۃ, وہ حج جو نبی کے طریقے کے خلاف ہوگی, معاف کرنا میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کے یہاں پچھتانا پڑ جائے گا. نبی نے صرف یہی نہیں حکم دیا کہ نماز پڑھو, نبی نے حکم دیا سلو کما رأیتمونی اصلی, نماز اس طریقے پر پڑھو جس طریقے پر اپنے نبی کو دیکھتے ہو. اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ یہ سوچ کے سیٹسفائیڈ نہ ہو جائے ہمارے باپ دادا جیسے پڑھتے چلے آئے, پڑھ رہے ہیں ہم, نسل در نسل ایسے ہی پڑھتے چلے. نہیں, آپ پتہ لگائیے, آپ تحقیق کیجئے, آپ مطالعہ کیجئے, آپ علماء سے پوچھئے نبی کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا. یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے, یہ کوئی ہوائی بات نہیں کہ صاحب پڑھ لیا تو اچھی بات ہے, نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے نماز ویسے ہی پڑھنا جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو جو عمل ایمان کے بغیر کیا جائے, اخلاص کے بغیر کیا جائے اور نبی کے طریقے کے بغیر کیا جائے, اللہ کہہ رہا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, اس عمل کو ہم اڑی ہوئی کھاد بنا دیں گے, اس کو دھول بنا دیں گے, اس کو ڈسٹ بنا دیں گے. اس کے بعد دنیا میں برے لوگوں کو اپنا دوست بنانے والا, بری سنگت اختیار کرنے والا, دنیا میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے والا جو انسان کے عقیدے کو برباد کر دے, انسان کے دین کو برباد کر دے, ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کرنے والا قیامت کے دن کتنا پچھتائے گا, اللہ نے اس کا ذکر کیا. فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, ظالم انسان قیامت کی اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے میری بربادی, اے کاش میں نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا, میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس نے اللہ کے ذکر سے مجھ کو بہکا دیا, بھٹکا دیا. میرے پاس اللہ کا ذکر آ چکا تھا, میرے پاس اللہ کا دین آ چکا تھا, صحیح عقیدہ آ چکا تھا, اس نے اللہ کے دین سے مجھ کو بھٹکا دیا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, اور شیطان انسان کو ہمیشہ ذلیل و رسوا کرتا ہے. ہمیشہ دوستی کس سے کر رہے ہیں آپ؟ کسی کو دوست بنانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہر ایرے غیرے نہ تو خیرے کو دوست نہیں بنایا جاتا. کبھی تاریخ کا مطالعہ کرو تو کبھی غور کرنا کہ بڑی بڑی شخصیتوں کے کامیابی کے پیچھے ان کو دوستوں کا بڑا رول رہا ہے. ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھو, ہمارے نبی کے تو بہت سارے صحابہ تھے مگر دوست تو ایک ہی تھا میرے بھائی. اور دوست ایسا تھا کہ جب ہجرت کا موقع آیا تھا, حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ شام کو آتے تھے میرے گھر میں. اس دن دوپہر میں آئے, ایسے تو صبح آتے تھے, شام آتے تھے, اس دن دوپہر میں آئے. انسپیکٹڈ ٹائم تھا, اس ٹائم اللہ کے نبی نہیں آتے تھے. اور آ کر کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ابوبکر صدیق نے دروازہ کھولا. اللہ کے نبی نے کہا گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے؟ کہا ہے اللہ کے رسول میرا پریوار ہے, میری فیملی ہے. کہا ہے ابوبکر خوش ہو جاؤ, اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہجرت کرنے کی, اب مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا ہے. ابوبکر صدیق یہ سن کر کے جتنا خوش ہوئے اتنا ہی ان کے دل میں ایک خواہش تھی کہ میں نبی کے ساتھ یہ سفر کروں گا. کہا ہے اللہ کے نبی مجھے ساتھ میں جانا ہے نا, آپ کی صحبت ملے گی نا؟ کہا ہے ابوبکر تم میرے ساتھ چلو گے. اما عائشہ کہتی پہلی بار میں نے اپنے باپ کو خوشی سے روتے ہوئے دیکھا تھا. اتنا سننا تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ سفر مجھے کرنا ہے. اور یہ سفر کوئی آج کا مکہ سے مدینہ کا سفر نہیں, ٹرین پہ بیٹھے 2 گھنٹے میں مدینہ پہنچ گئے, ٹیکسی میں بیٹھے 4 گھنٹے میں مدینہ پہنچ گئے. آج کا آسان سفر نہیں تھا, وہ اس زمانے کا کٹھن سفر تھا.
اور اس سفر کی داستان جب میرے بھائیوں پڑھو تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اس یار غار نے کیسا نبی کا ساتھ دیا تھا. تو دوست ہو تو ابو بکر کے جیسا ہو. دوست اس کو بناؤ میرے بھائی جو آپ کے لیے جان دے سکتا ہو. دوست اس کو بناؤ جو آپ کی دنیا اور آخرت کو کامیاب کرے. اس کو دوست مت بناؤ جو دنیا اور آخرت برباد کر دے. اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, سگریٹ سے نفرت کرتے ہو تو سگریٹ پینے والوں سے دوستی مت کرو. اگر نشے سے نفرت کرتے ہو تو نشے والوں کے ساتھ دوستی مت کرو. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسا انسان کے دوست کا دین ہوتا ہے ویسا انسان کا دین ہو جاتا ہے. انسان کے دین کو کے اوپر ایفیکٹ پڑتا ہے اس کے دوستوں کا. کبھی غور کیجئے گا, آپ نماز پڑھتے ہیں لیکن بے نمازیوں کے ساتھ جب آپ اٹھیں گے بیٹھیں گے تو نماز کی جو اہمیت دل میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی. آپ ہزار نشہ نہ کریں لیکن نشہ کرنے والوں کے ساتھ جب دوستی کریں گے تو نشے کو لے کر کے جو ایک سختی دل میں ہونی چاہیے وہ نہیں رہے گی. تو دوستوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. قیامت کے دن برے لوگوں کو دوست بنانے والا پچھتائے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول کا ایک شکوہ بیان کیا اللہ نے. قیامت کے دن اللہ کے رسول ایک شکوہ کریں گے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار, ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, قرآن کو اس نے چھوڑ دیا تھا. اے اللہ یہی میرا شکوہ ہے, میں تیری بارگاہ میں اپنی قوم کا شکوہ کر رہا ہوں, میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے موبائل پر لگنے والے میرے نوجوان ساتھیوں اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کی دنیا میں ڈوبے رہنے والے میرے نوجوان ساتھیوں, کبھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچنا اور غور کرنا کہ قرآن کے ساتھ آپ کا کتنا تعلق ہے. رمضان کا مہینہ ہے, یہ تو قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں آپ نے قرآن کو کتنا ٹائم دیا ہے؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے سوال کر کے بتاؤ میرے بھائی. ہاں, آپ قرآن کو چھوڑ کے بیٹھے, نہ تو قرآن کو پڑھا جا رہا ہے, اور پڑھا جا رہا ہے تو قرآن کو سمجھا نہیں جا رہا ہے, قرآن پر غور نہیں کیا جا رہا ہے. اور اگر قرآن کو پڑھا جا رہا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, تو قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا ہے. میرے پیارے بھائیوں, قرآن کو نہ پڑھنا بھی غلط, قرآن کو نہ سمجھنا بھی غلط, قرآن پر غور نہ کرنا بھی غلط, اور قرآن پر عمل نہ کرنا بھی غلط ہے. اور یہ تمام چیزیں رسول اللہ کے نبی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کریں گے اور کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. دنیا جہان کی کتابوں میں لوگ لگے ہیں, دنیا بھر کے لٹریچر بانٹے جا رہے ہیں, فلاں بزرگوں کی کرامت بیان ہو رہی ہے, فلاں پیر صاحب کا واقعہ بیان ہو رہا ہے, گھنٹوں بیٹھ کر کے عصر بعد مغرب بعد عشاء بعد درس ہو رہا ہے, قرآن کا درس نہیں ہو رہا ہے. معاف کرنا میرے بھائی, اگر دین بزرگوں کی کرامتوں اور قصوں اور کہانیوں کا نام ہے تو آپ نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے. دین رب کے قرآن کا نام ہے اور دین مصطفیٰ کے فرمان کا نام ہے. اور قیامت کے دن ہمیں پچھتانا پڑے گا اگر ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں ہے میرے بھائی. آج تو قرآن پڑھنے والوں کو ہم بڑی حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. قرآن پڑھانے والا حافظ ہماری نظر میں کتنی ویلو رکھتا ہے, بچوں کو قرآن پڑھانے والا استاذ ہماری نظر میں کتنی ویلو رکھتا ہے. ہم تو بچوں کو ٹیوشن کے لیے بھی کسی حافظ صاحب کو رکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ کتنے سستے میں اس کو ہم نپٹا دیں. سائنس کا ٹیچر آ جائے, انگلش کا ٹیچر آ جائے, میتھ کا ٹیچر آ جائے, آنکھوں پر بٹھاتے ہیں, منہ مانگی اس کو جو ہے ہم پیسہ دیتے ہیں. قرآن کی ٹیچنگ تو صاحب اللہ کی کتاب ہے, اللہ کی کتاب ہے. مولوی صاحب دعا لے لیجئے بس, اور پیسہ کہاں سے لیں گے آپ کے گھر میں پیسے کی کیا ضرورت ہے؟ مولوی صاحب کا گھر تو برکت سے اور دعاؤں سے چل جاتا ہے نا. ان کے بچے تو برکت کھا لیں گے, دعائیں کھا لیں گے, ان کے بچوں کو تو کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. معاف کرنا میرے بھائیوں, قرآن اور قرآن سے ریلیٹڈ لوگوں کو ہم نے بڑی حقارت کی نظر سے دیکھا ہے, مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو بڑا اونچا مقام دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. اس سے بہتر کوئی انسان نہیں. جس کی زندگی قرآن سیکھنے میں گزرے, قرآن سکھانے میں گزرے, قرآن کی ٹیچنگ میں گزرے, قرآن کو پڑھانے میں, قرآن کو سمجھانے میں گزرے, وہ سوسائٹی کا بہترین انسان ہے, وہ سماج کا بہترین انسان ہے میرے بھائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے اسپیشل بندوں کی کچھ خصوصیات ذکر کی ہیں. بندے تو سب ہیں اللہ کے,
مگر کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے اسپیشل بندے ہیں. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین کے اوپر نرم چال چلتے ہیں, تکبر نہیں کرتے, گھمنڈ نہیں کرتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جاہل ان کے منہ لگتے ہیں تو وہ سلام کہہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں, ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا. جب سامنے والا جہالت پر اتر آئے تو اب اس سے بیٹھ کر کے آرگومنٹ کرنا, بحث کرنا, ڈیبیٹ کرنا, یہ مومن کی شان نہیں ہے. بھائی السلام علیکم, چلتا ہوں میں, دلیل دے دی, سمجھا دیا, حق بات رکھ دی, ماننا نہ ماننا تیرا کام, میں داروغہ تھوڑی بن کے آیا ہوں, وکیل تھوڑی ہوں تیرے اوپر. جاہلوں کے منہ نہیں لگتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور اللہ کے خاص بندے رات رات بھر سجدہ کرتے ہیں, قیام کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اور رات رات بھر تہجد پڑھنے کے باوجود اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے باوجود اللہ کے خاص بندے یہ دعا کرتے ہیں, اے ہمارے پروردگار ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لے. ان عذابہا کان غراما. جہنم کا عذاب تو بڑا دردناک ہوگا, چمٹ جانے والا, چپک جانے والا ہوگا. انہا ساعت مستقرا و مقاما. جہنم تو بڑا ہی برا مقام اور بڑا ہی برا ٹھکانہ ہوگا. وہ رات پر تہجد پڑھنے والے بھی جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اس کے بعد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور اللہ کے خاص بندے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو بہت زیادہ, اپنی لمٹ سے زیادہ وہ سخاوت کرتے ہیں, اور نہ کنجوسی کرتے ہیں, نہ فضول خرچی کرتے ہیں, نہ کنجوسی کرتے ہیں. وہ درمیانہ راستہ, بیچ کا راستہ اپناتے ہیں. جتنی انسان کی حیثیت ہو اس حساب سے خرچ کریں. اب مہینے میں 10,000 کمانے والا 20,000 30,000 روپے کے حساب سے چیزیں خریدے, قرضے لے لے, لون لے لے, یہ کوئی عقل مندی نہیں. مومن جو ہوتا ہے میانہ روی اختیار کرتا ہے, اپنی لمٹ کو جانتا ہے, اپنی حیثیت کو جانتا ہے, اس حساب سے خرچ کرتا ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. اور اللہ فرماتا ہے میرے اسپیشل بندے وہ ہیں جو 3 بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں. وہ شرک نہیں کرتے, وہ قتل نہیں کرتے, وہ زنا نہیں کرتے. انسان کے اندر 3 طاقتیں ہوتی ہیں, ایک عقل کی طاقت, ایک بدن کی طاقت, اور ایک شہوت کی طاقت. اور ان تینوں طاقتوں کا اللہ کے خاص بندے غلط استعمال نہیں کرتے. عقل کی طاقت کا غلط استعمال یہ ہے کہ آدمی کریٹر کو چھوڑ کے کریشن کی عبادت کرے, اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرے. یہ عقل کا غلط استعمال ہے. اور کسی بے قصور کو قتل کرنا یہ اپنے جسم کی طاقت کا غلط استعمال ہے. اور زناکاری اور بدکاری کرنا یہ اپنی شہوت کا غلط استعمال ہے. اللہ کے خاص بندے اپنی تینوں طاقتوں کا صحیح یوز کرتے ہیں. وہ عقل کا بھی غلط استعمال نہیں کرتے, طاقت کا بھی غلط استعمال نہیں کرتے, شہوت کا بھی غلط استعمال نہیں کرتے. اور یہی 3 بڑے بڑے گناہ ہیں اسلام کی نظر میں. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے برابر کسی کو قرار دے دو جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کے بعد دوسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک. اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ اولاد تمہارے ساتھ کھائے گی. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی تیسرا بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک. اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرو. زنا تو ایسے بھی بڑا گناہ ہے, مگر پڑوسی کی بیوی کا خاص طور سے ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ پڑوسی پڑوسی پر اعتماد کرتا ہے, پڑوسی پڑوسی پر بھروسہ کرتا ہے. پڑوسی کی بیوی کے ساتھ اگر کوئی یہ غلط کام کرتا ہے تو وہ ڈبل غلط کام کرتا ہے, زنا بھی کر رہا ہے اور پڑوسی کے بھروسے کا خون بھی کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرا بڑا گناہ ہے. تو اللہ کے خاص بندے یہ تینوں گناہ نہیں کرتے. اس کے بعد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اتنے بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور صحیح راستے پر آ جائے, نیک عمل کرنے لگے, فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اللہ اکبر. اللہ کی رحمت میرے بھائیو عجیب ہے, ہماری سمجھ کے باہر ہے اللہ کی رحمت. ایک انسان بڑے بڑے گناہ کرتا تھا, چوری کرتا تھا, زنا کرتا تھا, قتل کرتا تھا. اب اگر وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ صرف یہی نہیں کرا معاف کر دیں گے,
اللہ کہہ رہا اب تک اس نے جتنے گناہ کیے تھے ہم نیکیوں میں بدل دیں گے. یہ ہے اللہ کی رحمت. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں, ہماری توبہ کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا والذین لا یشہدون الزور, اور میرے خاص بندے کسی جھوٹی چیز میں, کسی حرام چیز میں شامل نہیں ہوتے. کوئی ناچ گانا چل رہا ہے, کوئی فنکشن چل رہا ہے حرام چیز کا, اللہ کے خاص بندے ایسی جگہوں پہ نہیں جاتے. جس جگہ کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ وہاں شراب پی جا رہی ہے, وہاں زنا ہو رہا ہے, وہاں ناچ گانا, اور نہیں جاتے. وہاں کسی ایسی شادی میں نہیں جاتے, کسی ایسے فنکشن میں نہیں جاتے جہاں حرام کام ہو رہا ہو. لا یشہدون الزور, وہ حرام مجلسوں میں نہیں جاتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور اگر کسی لغو چیز کے پاس سے, کسی بیکار چیز کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا, اور اللہ فرما رہا ہے میرے خاص بندے وہ ہیں جب رحمان کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں, جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہے, وہ اندھے اور بہرے بن کر کے گر نہیں جاتے ہیں, بلکہ قرآن کے اوپر غور کرتے ہیں. جب قرآن کو سنتے ہیں تو قرآن کے معنی اور مطلب کے اوپر بھی غور کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے, شبینہ ہو رہا ہے. آپ کیا ہوتا ہے کہ نہیں شبینہ, کہیں شبینہ ہوتا ہے صاحب. شعبان کی 15 تاریخ کو لوگ پورا پورا قرآن ایک رات میں سن رہے ہیں. اب وہ بیچارہ جو حافظ ہے وہ پڑھ رہا ہے یعلمون تالمون یعلمون تالمون راجدھانی کی اسپیڈ سے پڑھ رہا ہے. یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں ہے میرے بھائی. یہ قرآن کوئی طوطا مینا کی کہانی کی کتاب نہیں, ہدایت کی کتاب ہے, تدبر کی کتاب ہے, غور کرنے کی کتاب ہے میرے بھائی. بعض لوگ نماز میں بھی ماشاءاللہ اتنی اسپیڈ میں قرآن پڑھتے ہیں کہ بس پیچھے والے کو بس اتنا سمجھ میں آ رہا کہ ہاں یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے. ابھی ایک ویڈیو میرے پاس آیا تھا تراویح کی نماز کا, گھڑی کی سیکنڈ کی سوئی بھی اتنی تیز نہیں ہلتی ہے جتنی تیز رکوع سجدہ اور ہو رہا تھا. کب سورہ فاتحہ شروع ہوئی, کب سورہ اخلاص شروع ہوئی, کب رکوع ہوا, کب کھڑے ہوئے, کب سجدے میں گئے, کتنی جلدی. بھائی یہ کیا ہے صاحب, یہ قرآن کا مذاق نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے خاص بندے قرآن کو اندھے اور بہرے بن کر کے نہیں سنتے, غور سے سنتے ہیں. قرآن تو وہ کتاب ہے جو دلوں کو بدل دے میرے بھائی. ابھی آج آپ نے جمعہ کے خطبے میں سنا, ڈاکو نے قرآن سنا تو سب سے بڑا نیک انسان بن گیا. قرآن تو دلوں کو بدلنے والی کتاب ہے. قرآن کو ہم نے چومنے چاٹنے کی کتاب بنا. لوگ سوال کرتے ہیں مولوی صاحب قرآن الماری پر سے گر گیا, مولوی صاحب کیا اس کا کفارہ کیا دینا؟ ارے تو نے نظروں سے قرآن کو گرایا, تو نے دل سے قرآن کو گرایا, اس کا کفارہ کبھی پوچھا تو نے؟ کبھی تو اپنے دل سے پوچھو کہ سال کے 360 دنوں میں تم نے قرآن کو کتنی بار اٹھا کے اس کو پڑھا ہے, اس کو سمجھا ہے. تم مسئلہ پوچھ رہے ہو کہ الماری سے گر گیا تو کفارہ کیا دینا ہے؟ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں, مجلس میں سنایا جاتا ہوں. قرآن کا شکوہ ہے میرے بھائی, ایک پوری نظم ہے ماہر القادری کی, کبھی موقع ملے تو سن لیجئے گا کہ قرآن کے ساتھ سارا کام ہو رہا ہے, لیکن جو اصل کام ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے, وہ کام نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد فرمایا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اور اللہ کے خاص بندوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ اپنی فیملی سے پیار کرتے ہیں, اپنے پریوار سے محبت کرتے ہیں, اپنے پریوار کے لیے وہ دعائیں کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. بیوی کب بنے گی آنکھوں کی ٹھنڈک؟ جب بے پردہ ہو کے آپ کے ساتھ باہر نکلے گی. بچے کب آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے؟ جب بچے شریعت کے خلاف کام کریں گے. نہیں, ایک مومن کے بیوی بچے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتے ہیں؟ جب دیندار بنتے ہیں. جب ایک مومن رات میں سوتا ہے اور فجر کے ٹائم اس کی نیند نہیں کھلتی اور اس کی بیوی اس کو پکڑ کے اٹھاتی ہے, وہ بیوی اس مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے میرے بھائی. ایک مومن اپنے کسی دوست کو گھر میں لاتا ہے اور اس کی بیوی دوست کے سامنے نہیں آتی ہے اور بیوی کہتی ہے کہ نہیں آپ کا دوست میرے لیے غیر محرم ہے, میں اس کے سامنے بے پردہ نہیں آؤں گی, وہ بیوی اپنے شوہر کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے میرے بھائی. اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے پروردگار ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. اس کے بعد سورہ شعراء شروع ہوتی ہے اور
سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کا واقعہ بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جادوگر جب آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا معجزہ دکھایا، اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو زمین پر مارا انہوں نے، اور ان کا عصا جو ہے وہ بڑا اژدہا بن گیا اور ان کے سارے سانپوں کو نگل گیا۔ تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جو چیز ہے یہ جادو نہیں ہے، اٹ از ناٹ اے میجک، یہ جادو نہیں ہے، وہ جادو کے فن کے ماہر تھے۔ تو قرآن کہتا ہے فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہنے لگے ہم رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ، فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ کے اوپر ایمان لے آئے جبکہ ابھی میں نے تم کو اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ تمہارا گرو ہے، تم نے جادو اس سے سیکھا ہے، تم نے اس کو اپنا گرو بنایا ہے، اور یہاں آ کر کے تم یہ شو کر رہے ہو کہ تم اس سے الگ ہو۔ انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، اس کا مطلب کہ تم نے موسیٰ سے جادو سیکھا ہے۔ فلسوف تعلمون لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، ان قریب تم کو تمہارا انجام پتا چل جائے گا، میں تمہارے ہاتھ کٹوا ڈالوں گا، تمہارے پیر کٹوا ڈالوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ کتنی سخت سزا دینے کی بات کر رہا ہے، کہہ رہا ہے ہاتھ کٹوا دوں گا، پیر کٹوا دوں گا، وہ بھی مخالف سن سے۔ اگر بایاں ہاتھ کٹواؤں گا تو داہنا پیر کٹواؤں گا، اگر داہنا ہاتھ کٹواؤں گا تو بایاں مخالف سن سے ہاتھ پیر کٹواؤں گا اور سولی پہ چڑھا دوں گا۔ اب جادوگر کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ وہی جادوگر ہیں جو تھوڑی دیر پہلے فرعون سے دنیا کے چند ٹکوں کی بھیک مانگ رہے تھے، فرعون سے طے کر رہے تھے فرعون ہم نے موسیٰ کو شکست دے دی تو کیا ملے گا ہمیں۔ ایمان انسان کے دل کو کیسے بدل دیتا ہے میرے بھائی۔ یہی جادوگر ابھی تھوڑی دیر پہلے دنیا کے چند سکوں کے خواہش مند تھے، اب دنیا ان کی نظر میں کتنی حقیر بن گئی جب فرعون اتنی بڑی دھمکی دیتا ہے، جان سے مارنے کی اور ہاتھ پیر کاٹنے کی دھمکی دیتا ہے، تو جادوگر کیا کہتے ہیں؟ قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون، اے فرعون لا ضیر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، تو مار دے، کاٹ دے، سولی پہ چڑھا، لا ضیر، وی ڈونٹ کیئر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لا ضیر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، جانا تو ہمیں اپنے رب کے پاس ہے، جانا تو ہمیں اپنے رب کے پاس ہے، چاہے ہم نیچرل موت مر کے جائیں، چاہے تیرے ہاتھوں شہید ہو کر کے جائیں، جانا تو ہمیں اپنے رب کے پاس ہے۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا، ہمیں اپنے رب سے لالچ اس بات کا ہے، امید اس بات کی ہے کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے خطایانا، ہم نے اب تک بہت گناہ کیے ہیں، بہت ہم نے غلطیاں کہ ہم تو جادوگر لوگ تھے، جادو دکھایا کرتے تھے، ہم نے بہت اللہ کے بندوں کو گمراہ کیا ہے، آج اللہ نے ایمان کی دولت بخشی ہے، اے فرعون اتنی بڑی نعمت سے ہم ہاتھ دھو نہیں سکتے، تو جان سے ہمیں مار دے، ہم تو یہی چاہتے ہیں ہمارا رب ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ان کننا اول المومنین، اور ہمیں آج اس بات پر فخر ہے کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے، موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہم ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان، ایمان اس طریقے سے انسان کے دل کو چینج کر دیتا ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور بنی اسرائیل کو ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں، اور فرعون بھی پیچھا کر رہا ہے، فرعون بھی اپنا لاؤ لشکر لے کر کے چل رہا ہے۔ اب سامنے پانی آ جاتا ہے، دریا آ جاتا ہے، اب فرعون پیچھے پیچھے ہے اور آگے دریا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ فلما ترا الجمان، جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ اے موسیٰ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب تو ہم گرفتار ہو جائیں گے، اب ہمیں کون بچائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہا کہ اے لوگو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، یہ زندگی کا فارمولہ بنا لو میرے بھائی، اس کو اپنی زندگی کا سلوگن بنا لو۔ زندگی میں مشکل سے مشکل حالات آئے، اس جملے کو یاد رکھو، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اس نے ماں کے پیٹ میں
جب دنیا کی نظروں میں جب ڈاکٹر کو بھی دیکھنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ لگانا پڑتا تھا، دنیا کی کوئی روشنی نہیں تھی، اس نے ماں کے پیٹ میں بھی ہمارے دل کی دھڑکنوں کو چلایا، ہماری سانسوں کو چلایا۔ اب تو ہم دنیا میں ہیں، اب تو ہم روشنی میں ہیں، وہ اللہ ہمیں کبھی بیکار نہیں چھوڑے گا۔ اگر اس رب کی ربوبیت پر بھروسہ ہے تو ان معی ربی، وہ رب ہمیں کبھی برباد نہیں کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے یہ جملہ نکلا، اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے حکم دیا کہ اے موسیٰ تم اپنی لاٹھی کو پانی کے اوپر مارو۔ انہوں نے اپنی لاٹھی کو پانی پر مارا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پانی پھٹ گیا، پانی میں راستہ بن گیا اور دونوں طرف پانی پہاڑ کی طرح تھم گیا۔ ایسا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ پانی رک جائے، پانی کے بیچ میں برج بن گیا، راستہ بن گیا اور پانی دونوں طرف سے تھم گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے آرام سے اس کو پار کر گئے۔ اس لیے کسی نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو نا تو لن نار تحرق ولا البحر یغرق، تو نہ سمندر انسان کو ڈوباتا ہے نہ آگ جلاتی ہے۔ جب اللہ ساتھ ہو، اللہ ساتھ تھا تو آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، اور اللہ ساتھ تھا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو جس پانی میں فرعون ڈوب گیا اسی پانی میں سیف نکل کر کے حضرت موسیٰ چلے گئے۔ تو جب اللہ ساتھ ہو تو نہ سمندر ڈباتا ہے نہ آگ جلاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، اے میری قوم کے لوگوں تم جس کی عبادت کرتے ہو اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی ان پتھر کے بتوں کی، ان پیڑ پودوں کی، ان چاند تاروں کی عبادت کرتے تھے، تمہارے باپ دادا بھی کرتے تھے۔ فإنہم عدو لی، کان کھول کر کے سن لو، یہ سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، میرا اگر کوئی دوست ہے تو وہ رب العالمین ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان دنیا میں پیڑ کی عبادت کر رہا ہے، پتھر کی عبادت کر رہا ہے، گائے کی عبادت کر رہا ہے، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ یہ سب میرے دشمن ہیں۔ بھائی پیڑ کہاں ہمارا دشمن ہے، پتھر کہاں دشمن ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ابراہیم کہہ رہے ہیں یہ سب میرے دشمن ہیں۔ یہ سب دشمن بن جائیں گے قیامت کے دن۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے دوسرے مقام پر سورہ مریم میں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، انہوں نے اللہ کے علاوہ بہت سارے لوگوں کو معبود بنا کے رکھا ہے تاکہ یہ سب ان کو عزت دے دیں۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ان کو عزت ملنا تو بڑی دور کی بات ہے، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، جن لوگوں کی، جن غیر اللہ کی، جن پیڑ پودوں کی، جن پتھروں کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، یہ سب قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے، یہ سب انکار کریں گے۔ پیڑ کہے گا یا اللہ میں تو تیری مخلوق تھا، میں تو تیری تسبیح بیان کرتا تھا، پتھر کہے گا میں تو تیری تسبیح بیان کرتا تھا، یہ سب ہمارے، یہ ان مشرکوں کے، ان کافروں کے دشمن بن جائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ سب، اے میری قوم کے لوگوں یہ سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے اللہ رب العالمین کی۔ الذی خلقنی، اسی اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے، فہو یہدین، اور وہی مجھ کو ہدایت دیتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے۔ دیکھو ہدایت کا ذکر پہلے کیا اور کھلانے پلانے کا ذکر بعد میں کیا۔ انسان کے شریر کی ریکوائرمنٹ سے پہلے انسان کے روح کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کی ضرورتیں بعد میں پوری ہو چلے گا، پہلے ہماری روح کی ضرورت پوری ہو، اور روح کی ضرورت ہدایت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اللہ کی ہدایت کا ذکر کیا، کہا اللہ نے مجھ کو پیدا کیا اور وہ مجھ کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے۔ اچھا ایسا نہیں بولا کہ وہی مجھے بیمار کرتا ہے وہی شفا دیتا ہے۔ جب اللہ کے بارے میں کوئی لفظ بولو تو بہت سوچ سمجھ کے بولو، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ ایسا بھی بول سکتے ہیں نا اللہ ہی بیمار کرتا ہے، اللہ ہی، بھئی بیماری بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، مگر ایسا نہیں بولے جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ بیماری کی بات آئی تو اپنی طرف منسوب کیا، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا بیان کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک دعا کرتے ہیں
کہتے ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ انسان دنیا میں ذلت اور رسوائی سے بچتا ہے۔ انسان بہت سارے کام اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، انسان بہت سارے کام اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن انسان بہت سارے گناہوں سے یہ سوچ کر کے نہیں بچتا کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، اللہ کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ ارے لوگ آج بدنام کریں گے اور کل پھر نارمل ہو جائیں گے، لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ ساری زندگی آپ کوئی کام کریں تو لوگ تعریف نہیں کرتے، ساری زندگی لوگ شکایت کرتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے، جب مٹی دینے آتے تو کہتے ہیں یار اچھا آدمی تھا۔ لوگ تو وہ ہے کہ ان کے منہ سے اچھا آدمی تھا یہ سننے کے لیے مرنا پڑے گا آپ کو۔ اگر آپ لوگوں کے منہ سے تعریف سننا چاہتے ہیں مرنا پڑے گا آپ کو، مریں گے تب لوگ تعریف کریں گے۔ زندگی میں بہت مشکل ہے کسی کے منہ سے تعریف سننا۔ تو ذلت اور رسوائی تو میرے بھائی قیامت کے دن کی ہے۔ ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ ولا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو رسوا مت کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا، جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا، جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی، جس دل میں اخلاص ہوگا، جس دل میں رسول کی محبت ہوگی، جو دل ریاکاری سے پاک ہوگا، جو دل مال کی محبت سے پاک ہوگا، جو دل لالچ سے پاک ہوگا، جو دل حرص و ہوا سے پاک ہوگا، وہی دل والا قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد شاعروں کا ذکر کیا گیا۔ شاعر لوگوں کی دنیا بڑی عجیب ہوتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں، باتیں صاحب اتنی بڑی بڑی ڈھینگتے ہیں شاعر لوگ۔ کبھی سنا ہے اپنے شاعروں؟ کبھی مشاعروں میں، میں آپ کو یہ تو نہیں کہتا سننا چاہیے، کیونکہ آج کل مشاعروں میں بھی کیا ہوتا ہے، شعر سنا کم جاتا ہے اور دیکھا زیادہ جاتا ہے۔ شاعر سے زیادہ تو شاعرہ آج کل ماشاءاللہ اپنے رنگ ڈھنگ لے کر کے آتی ہیں، تو مشاعرے بھی آج کل بے حیائی کے اڈے بن گئے۔ تو شعر جو ہے اوور آل شعر کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر عام طور سے جو شاعر ہوتے ہیں اللہ کی پناہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایک پیسے کی اوقات نہیں ہے اور کہتے صاحب میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے آیا ہوں۔ تیرے پاس کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، تو کس کے تاج کی قیمت لگا کے آیا ہے؟ تو شاعروں کی ریئلٹی اللہ نے بیان کی سورہ شعراء کے آخر میں، فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے ہیں، شاعروں کو تو وہی لوگ فالو کرتے ہیں جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ شاعر لوگ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں؟ شاعروں کی کوئی ایک دنیا نہیں ہوتی، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی آسمان کی کبھی زمین کی، کبھی پورب کی کبھی پچھم کی، ہر وادی میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور شاعر لوگ وہ بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ اگر شاعری اتنی بری چیز ہے تو نبی کی شان میں بھی شاعری پڑھی جاتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں حسان بن ثابت بہترین شاعر تھے، عبداللہ بن رواحہ بہترین شاعر تھے، حضرت عائشہ کو کتنے اشعار یاد تھے۔ تو کیا شاعری اتنی بری چیز ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے شاعر لوگ ایسے ہوتے ویسے ہوتے؟ اللہ نے کہا سب ایسے نہیں ہوتے ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان شاعروں کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دیا جو ایمان والے ہوں، نیک عمل کرنے والے ہوں، وذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں، وانتصروا من بعد ما ظلموا، اور ظلم ان کے اوپر ہوا ہے تو وہ انتقام کے طور پر اسلام کے ڈیفنس میں اور رسول کے ڈیفنس میں شاعری کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ان کو چھوڑ دو، تو باقی شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، ان کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی بولی بھی سکھائی تھی، جانوروں کی بولی بھی وہ سن لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے۔ اب یہ جا رہے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، تو ایک جگہ چیونٹیوں کی وادی تھی، چیونٹیوں کا بل تھا، چیونٹیوں کے رہنے کی جگہ تھی۔ اب وہاں سے ان کا لشکر گزرا تو چیونٹیوں کی جو رانی تھی اس نے دیکھا کہ سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پیروں کے نیچے میری قوم کی یہ چیونٹیاں رونت دی جائیں۔ تو جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے نا،
बेहतरीन लीडर की पहचान ये होती है कि वो अपनी कौम की फिक्र करे। आजकल तो हमारे लीडर माशाअल्लाह ऐसे कौम की फिक्र बाद में करते, पहले अपनी फिक्र पहले करते हैं। अपना बैंक बैलेंस भरा होना, अपनी बिल्डिंगें हाई फाई होना, अपना कारोबार लंबा चौड़ा। आजकल क्या है, सियासत के नाम पर क्या होता है, कौम के नाम पर सबसे ज्यादा लूटने वाले यही होते हैं जो कौम की हमदर्दी की बात करते हैं। चिऊटी को देखो, चिऊटी अपनी कौम की कितनी, उस कौम की लीडर है वो, तो अपनी कौम की कितनी मेहरबान है। अल्लाह फरमाता है हत्ता इदा अतौ अला वादिन नमली, यहां तक कि जब हजरत सुलेमान का गुजर चींटियों की वादी के पास से हुआ, कालत नमलतुन, तो चींटियों की रानी ने कहा या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, ऐ चींटियों जल्दी से अपने अपने बिल में दाखिल हो जाओ, ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर तुमको रौंद डाले, उसके पैरों के नीचे तुम चली आओ, वहुम ला यशुरून, और उनको पता भी न चले। देखो कई सबक मिल रहे इस वाक़े से। चिऊटी अगर चाहती तो जल्दी से अपने बिल में चली जाती, कौम जाए भाड़ में, उसको कोई फर्क ना पड़ता, मगर वो लीडर थी, और सच्चा लीडर वो होता है जो अपनी कौम की फिक्र करे। चिऊटी ने सिखाया कि कौम के लीडर हो तो कौम की फिक्र करो, अपनी जात की फिक्र करे, और अपने लिए बनाए तो क्या बनाए, कौम के लिए तुमने क्या किया ये बताओ। कहा कि ऐ चिऊटियों जल्दी से बिल में चली जाओ। उसके बाद आप देखिए सुलेमान इतने बड़े पैगंबर, इतने बड़े बादशाह, सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम ले रही है कि सुलेमान और उसका लश्कर, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सुन करके गुस्सा नहीं हो रहे हैं। यहां तो छोटे मोटे लोग होते हैं, उनका अगर लक़ब ना ले लो, हाजी साहब को हाजी ना बोलो तो नाराज हो जाए। भाई साहब एक आदमी हज करके आया, बनिया का उधार बहुत था, बनिया बेचारा परेशान था, बार बार मांगता था, हाँ ये देता नहीं था। अब ये हज करके आया, अगले दिन बनिया की दुकान पे पहुंचा। बनिया ने सोचा कि लग रहा है कि अभी हज करके आया है, इसको थोड़ा अल्लाह का डर पैदा हुआ है, मेरा कर्जा चुकाने आया है। आया बनिया के पास, बोला भाई निकाल डायरी निकाल, तू कहाँ लिखा है मेरा हिसाब निकाल जरा। बनिया जल्दी से कॉपी निकाला, अच्छा हाँ ये है, ये आपका नाम लिखा है। का क्या नाम लिखा है, बोले अब ये सुलेमान लिखा है। का लिख दे हाजी सुलेमान, हाजी मोहम्मद सुलेमान, हाजी बढ़ा लो तुम। ये हाजी बढ़ाने के लिए डायरी निकलवाया, हिसाब अभी भी चुकता नहीं किया उसने। तो बाज लोग तो ऐसे होते हैं साहब कि उनके नाम के साथ हाजी न लगाओ तो वो नाराज। यहां हजरत सुलेमान इतने बड़े पैगंबर हैं और चिऊटी नाम ले रही है, हिज हाईनेस नहीं बोल रही है, बादशाह सलामत नहीं बोल रही है, योर किंगशिप नहीं बोल रही है, डायरेक्ट नाम बोल रही है, सुलेमान और उसका लश्कर हमको रौंद ना दे। और सुलेमान इस्लाम मुस्कुराते हैं। पता ये लगा कि बड़े लोग जो होते हैं वो अलकाब और आदाब की वजह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको उनके अलकाब और आदाब से कोई मतलब नहीं होता है। किसी ने लिया लिया नहीं लिया, उनकी इज्जत में कोई कमी नहीं आती है, बड़े लोगों की ये शान होती है। और चिऊटी ने एक सबक और दिया, कहा कि देखो सुलेमान और उसका लश्कर अगर हमको रौंदेगा तो जानबूझ के नहीं रौंदेगा, वहुम ला यशउरून, अगर वो रौंदेगा तो बेखबरी में रौंदेगा, देख करके नहीं रौंद सकता है। तो जल्दी से अपने बिल में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उसका लश्कर बेखबरी में हमको रौंद दे। पता ये चला कि चिऊटी ने सबक ये दिया कि अपने भाई के लिए हमेशा उज्र तलाश कर लिया करो कि अगर वो ये काम उसने किया होगा तो किसी मजबूरी में किया होगा। आज हमारे अंदर कमी इस बात की है कि हम दूसरों के लिए मेयार अलग रखते हैं, अपने लिए मेयार अलग रखते हैं। अगर कोई गलत काम हमसे हो जाए तो हमारे पास 10 एक्सक्यूज होते हैं, और दूसरे से वही सेम काम हो जाए तो हम उसको कोई एक्सक्यूज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। चिऊटी ने एक्सक्यूज दिया, चिऊटी ने उज्र तलाश किया और कहा कि सुलेमान और उसका लश्कर अगर ये काम करेगा तो जानबूझ के तो नहीं करेगा, बेखबरी में ऐसा काम कर सकता है। और इसी से ये पता चला कि जब एक पैगंबर और उसके लश्कर के लोग एक चिऊटी को जानबूझ करके नहीं मार सकते तो आखिरी पैगंबर के मानने वाले टेररिस्ट कैसे हो सकते हैं, आतंकवादी कैसे हो सकते हैं। जो आखिरी पैगंबर का कलमा पढ़े और आखिरी पैगंबर की बात माने वो टेररिस्ट कभी नहीं हो सकता, और जो टेररिस्ट हो उस नबी का मानने वाला नहीं हो सकता। हजरत सुलेमान ने जब ये मंजर देखा मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा करके अल्लाह की तारीफ की। क़ाल रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमता अलैया, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तूने इतनी बड़ी नेमत से मुझको नवाजा, व अला वालिदैया, और तूने मेरे माँ बाप को भी बहुत नवाजा। जिंदगी में जब कोई कामयाबी मिले तो इंसान अपने माँ बाप को याद करे। मेरे भाई सुलेमान दुआ कर रहे हैं,
اپنے لیے نہیں اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اے اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں, تو نے مجھے بھی بہت نوازا اور میرے ماں باپ کو بھی بہت نوازا. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ, اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہوتا ہے. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, اور اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں مجھ کو شامل کر دے. اس کے بعد اب آخری واقعہ سنا کر کے بعد ہم ختم کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کے بھی بادشاہ تھے, پرندے بھی ان کے کنٹرول میں تھے. تو ایک دن پرندوں کی حاضری لے رہے تھے, کوا ہے کہ نہیں ہے, گوریا ہے کہ نہیں ہے, چیل ہے کہ نہیں ہے, سب کی حاضری لے رہے تھے. تو سارے پرندے تو ہیں, ہدہد نہیں ہے. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ, انہوں نے پرندوں کی حاضری لی. فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ, تو کہا کہ کیا بات ہے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. آج انسان کے 4 بچے ہوتے ہیں تو انسان اس پر نظر نہیں رکھتا کہ کون کتنے بجے آ رہا ہے. کوئی 2 بجے رات میں آ رہا ہے, کوئی 3 بجے رات میں آ رہا ہے. لڑکی کالج گئی, چھٹی 2 بجے آ رہی, 4 بجے آ رہی ہے, ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہے. ارے ذمہ دار بنو تو سلیمان کے جیسے ذمہ دار بنو. مینجمنٹ سیکھو سلیمان علیہ السلام سے. اتنی بڑی حکومت ہے, انسانوں پر حکومت ہے, جنات پر حکومت ہے, پرندوں کی حاضری لے رہے ہیں, اٹینڈنس لے رہے ہیں, اور کہہ رہے کیا بات ہے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے. یعنی ان کی حکومت میں اگر ایک پرندہ بھی نظر نہ آئے تو سلیمان علیہ السلام اتنے اسٹرکٹ مینیجر ہیں, اتنے یعنی ذمہ دار ہیں کہ وہ نظر رکھتے ہیں کہ حدود کہاں ہے, حدود کیوں نہیں نظر آ رہا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں ام کان من الغائبین, کیا بات ہے مجھے ہی نظر نہیں آ رہا ہے یا واقعی میں ایبسنٹ ہے حدود, حدود غائب ہے کیا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا, میں ضرور اس کو سخت سزا دوں گا. جب میں اٹینڈنس لے رہا ہوں تو اس اٹینڈنس میں ہدہد کیوں نہیں ہے, میں اس کو سخت سزا دوں گا. او لأذبحنہ, یا میں ذبح کر دوں گا اس کو. او لیأتینی بسلطان مبین, یا کوئی وہ روشن دلیل لے کر کے آئے, کوئی واضح دلیل لے کر کے آئے کہ وہ کیوں ایبسنٹ ہیں. فمکث غیر بعید, تھوڑی دیر کے بعد یہ ہدہد نام کا پرندہ یہ آیا. فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین, اس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں اٹینڈنس ہوئی اور میں ایبسنٹ ہوں اور سلیمان علیہ السلام بہت غصے میں ہے. تو آ کر کے کیا بولتا ہے, ارے حضرت میں تو وہ نیوز لے کر کے آیا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. احطت بما لم تحط به, مجھے تو وہ بات پتا ہے جو آپ کو بھی پتا نہیں ہے. میں بڑی دور سے آ رہا ہوں, ملک سبا سے آ رہا ہوں, اور ایک بہت بڑی خبر لے کے آ رہا ہوں. کیا خبر لے کے آئے ہو بھائی؟ کہا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا. انی وجدت امرأۃ تملکہم, میں نے ایک عورت کو دیکھا جو بادشاہت کر رہی ہے ملک سبا کے اوپر. وَأُوتِیَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ, اور اس کو ہر چیز دی گئی ہے, بہت بڑی اس کی بادشاہت ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ, اور اس کا بہت بڑا تخت ہے. یعنی ہدہد کو یہ بات عجیب لگی کہ عورت حکومت کر رہی ہے. عورت کی حکومت کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے. آپ کو جب پتہ لگا کہ ایران کے اندر عورت کو بادشاہ بنا دیا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیف یفلح قوم ولوا امرہم امراتن, وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے ولوا امرہم امراتن, جنہوں نے اپنے معاملات ایک عورت کو سونپ دیے, ایک عورت کو بادشاہ بنا دیا. میری مائیں بہنیں برا نہ مانے کہ صاحب یہ تو عورت کی برائی ہو رہی ہے, کیا عورت حکومت نہیں کر سکتی؟ بھائی عورت کیا کیا کرے گی بھائی, بچوں کی تربیت کر رہی ہے, اچھی ماں کا حق ادا کر رہی ہے, اچھی بیوی کا حق ادا کر رہی ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے حکومت کے جھنجھٹوں سے دور رکھا ہے, اور تجربہ بتاتا ہے, ایکسپیرینس بتاتا ہے, اور تاریخ کا مشاہدہ بتاتا ہے. جب عورت کے ہاتھ میں ملکوں اور اسٹیٹس کی کمانڈ آئی ہے, بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پچھتانا پڑا ہے. جذباتی ہوتی ہو نا عورت جذباتی ہوتی ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ اگر عورت کو طلاق کا آپشن دے دیا جاتا تو شادی کم ہوتی, طلاق زیادہ ہوتا. ادھر اس کے پسند کی جیولری نہیں آئی, جا طلاق طلاق طلاق, خلاص بات ختم. اگر شوہر بیوی کو طلاق کا آپشن دیا گیا ہوتا تو نکاح کم ہوتا اور طلاق زیادہ ہوتی. یہ لطیفے کی بات ہے لیکن سوچو تو واقعی میں جذباتی ہوتی ہے نا. اچھا جتنی جذباتی ہوتی ہے ماشاءاللہ اتنی جلدی مان بھی جاتی ہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کمال رکھا ہے. جتنا جلدی ناراض ہوتی ہے اتنا جلدی مان بھی جاتی ہیں, منوا بھی لیتی ہیں, یہ کمال ہے ان کے اندر. تو بادشاہت کے جھنجھٹوں سے اللہ تعالیٰ نے دور رکھا ہے. ہدہد کو بڑی حیرت ہوئی, کہا کہ اے حضرت سلیمان, میں نے دیکھا عورت حکومت کر رہی ہے اور بہت بڑا تخت ہے اس کے پاس. اور پھر وہ ہدہد جو تھا وہ موحد تھا, ایک اللہ کو ماننے والا تھا. اس نے کہا کہ اے سلیمان,
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، میں نے اس عورت کو دیکھا، اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ سورج کے آگے سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے عمل کو سجا دیا ہے، سنوار دیا ہے۔ فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون، اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا ہے۔ اے سلیمان، ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، ان کو تو اس اللہ کو سجدہ کرنا چاہیے تھا جو آسمان کی اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو ہم کھلم کھلا کرتے ہیں، جو چھپ کر کے کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر اے سلیمان اس قوم کی اور اس عورت کی حالت یہ ہے وہ سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، تم نیوز لائے ہو، سننظر، ہم دیکھیں گے، اصدقت ام کنت من الکاذبین، تم سچ بول رہے ہو کہ جھوٹ بول رہے ہو، ہم تحقیق کریں گے، وی ول ویریفائی، ہم اس کی تحقیق کریں گے۔ پتہ یہ چلا، واٹس ایپ پر میسج آیا، ظہر کی نماز نہیں پڑھنے سے روزی چھین لی جاتی ہے، فجر کی نماز نہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، عشاء کی نماز نہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، اور نیچے لکھا ہے بخاری شریف۔ آپ کو لگا یار حدیث تو بالکل یونیک ہے، عبد الغفار صاحب کے منہ سے آج تک نہیں سنی، مولانا صاحب کے منہ سے آج تک نہیں سنی، تو بالکل یونیک حدیث آئی ہے، فٹافٹ شیئر کر دیا، اس کو بھیجا، اس کو بھیجا، اس کو بھیجا، اس کو بھیجا۔ تحقیق کیا آپ نے ایک جھوٹی بات حدیث کے طور پر اس کو شیئر کر دیا۔ میرے بھائیوں، ایک مومن جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کو شیئر کرنے کے پہلے تحقیق کرتا ہے، یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اتنی بڑی خبر لے کے حدود آیا، سلیمان علیہ السلام نے فوراً مان نہیں لیا، کہا ہم پہلے تحقیق کریں گے، ہم جانچ کریں گے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایک کام کرو، اذهب بکتابی ھذا، جاؤ میرا یہ لیٹر لے کے جاؤ، اور یہ لیٹر جا کے وہاں ڈال دو، اور پھر آ کر کے دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں اس لیٹر کا۔ اب جب وہ لیٹر پہنچا ملکہ سبا کے پاس تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا، یا ایھا الملؤ انی القی الی کتاب کریم، اے میرے درباریوں، ایک لیٹر میرے پاس آیا ہے، اور لیٹر بڑا بہترین خط ہے، بڑا بہترین لیٹر ہے، کتاب کریم، عربی میں کریم بولتے ہیں کسی بہترین چیز کو، ایک بہترین خط میرے پاس آیا ہے۔ اور خط کیا ہے؟ خط ایک لائن کا ہے، انہو من سلیمان، خط کے اوپر لکھا ہے فرام سلیمان، حضرت سلیمان کی طرف سے وہ خط آیا ہے۔ اور خط کا میٹر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بعض بھائی جو ہے کہتے ہیں صاحب کسی کو خط میں لیٹر میں بسم اللہ مت لکھو، 786 لکھ دو۔ کل بسم اللہ لکھنے سے بسم اللہ کی توہین ہوتی ہے، بولے ڈاک میں جاتا ہے، پوسٹ کارڈ ادھر پھینکا جاتا ہے، ادھر پھینکا جاتا ہے، بسم اللہ کی بڑی توہین ہوتی ہے، تو کیا لکھو؟ 786 لکھو۔ ارے تیرا نام عبد الرحمن ہے، تیرا نام عبد الرحیم ہے، میں تیرے کو بولوں کہ آج 420 بھائی ادھر آ، تو تو برا مان جائے گا؟ تو اللہ کے کلام کی گنتیاں بنا رہا ہے، اور اس کو یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ یہ 786 اور یہ 92 یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا الٹرنیٹ ہے۔ یا حضرت سلیمان علیہ السلام خط لکھ رہے ہیں ملکہ سبا کو اور کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالی علیہ، میرے آگے زیادہ تکبر کرنے کی کوشش نہ کرنا، میری بات مان لو، میری اطاعت کرو، میرے اوپر تکبر نہ کرو، وَأْتُونِي مسلمین، اور مسلمان ہو کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ کیا لیٹر ہے بھائی، 2 جملے ہیں بس، اللہ تعالی علیہ، میرے اوپر چڑھنے کی کوشش مت کرو، میرے فرما بردار بن جاؤ، میری بات مان لو، وَأْتُونِي مسلمین، اور مسلمان بن کر کے میرے پاس آ جاؤ۔ کہا کہ اے میرے درباریوں، یہ لیٹر آیا ہے، اب بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تمہاری رائے کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی، تم جو رائے دو گے میں وہ کام کروں گی۔ درباریوں نے کہا کہ ملکہ محترمہ، ہم لوگ تو بڑی طاقت والے، ہمارے پاس طاقت کی کمی نہیں، ہتھیاروں کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم گیند آپ کے پالے میں ڈالتے ہیں، آپ جو کہیں گی ہمیں منظور ہے، اگر لڑنے بولیں گی طاقت ہمارے پاس ہے، ہتھیار ہمارے پاس ہے، ہم لڑیں گے، اور آپ کہیں گی تو ہم ان کی بات مان لیں گے سلیمان علیہ السلام کی۔ تو اب وہ ملکہ جو تھی تو عورت، لیکن سمجھدار عورت تھی، اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اے میرے درباریوں، جب بادشاہ لوگ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو برباد کر دیتے ہیں، وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور اس بستی کے عزت والے لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں۔
ظاہر ہے جب کوئی بادشاہ کہیں حملہ کرتا ہے تو بڑے بڑے عزت والوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ملک کی شہزادیوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، عزت والے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، تو یہ لوگ بھی بادشاہ ہیں، یہ لوگ بھی ایسے ہی کام کریں گے۔ تو کہتی ہے کہ میں ایک کام کرتی ہوں، میں ایک گفٹ بھیجتی ہوں، اگر یہ اللہ کا نبی ہوگا تو میرے گفٹ کو قبول نہیں کرے گا، اور اگر یہ عام بادشاہوں کی طرح دنیا دار بادشاہ ہوگا تو میرے گفٹ کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا۔ تو میں گفٹ بھیج کے دیکھتی ہوں کہ کیا رپلائی آتا ہے، کیا جواب دیتی ہے۔ جب یہ گفٹ حضرت سلیمان کے پاس آیا ملکہ سبا کا، تو حضرت سلیمان کے منہ سے پہلا جملہ نکلا، اَتُمِدُّونَنِی بِمَالٍ، مجھے مال کے ذریعے خریدنا چاہتے ہو؟ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ، ارے تم کو اللہ نے جتنا دیا اس سے کہیں زیادہ مجھ کو دیا ہے، میں کوئی معمولی بادشاہ نہیں ہوں، پرندوں پر میری حکومت ہے، جنات پر میری حکومت ہے، تم مجھے مال کے ذریعے خریدنے آئے ہو؟ کان کھول کر کے سن لو، جاؤ اپنی ملکہ سے کہہ دو، بل انتم بہدیتکم تفرحون، تمہارا گفٹ تم کو مبارک، تم اپنے گفٹ پر خوش رہو، اور ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، اب ہم اپنا لشکر لے کر کے آئیں گے، اور ایسا لشکر لے کر کے آئیں گے تمہاری ملکہ کے پاس اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً، اور تمہاری قوم کے لوگوں کو ذلیل بنا کر کے وہاں سے نکالیں گے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور بہت چھوٹے اور ذلیل بن کر کے تم نکلو گے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا، حضرت سلیمان کو بتایا تھا حدود نے کہ ملکہ کا تخت بہت بڑا ہے، اور ملکہ کا تخت بہت اندر تھا، محل کے اندر بھی کئی کمرے تھے، اس کمرے میں آخری کمرے میں اس کا تخت رکھا تھا۔ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ملکہ سبا کا تخت یہاں لا کے رکھ دے؟ تو ایک جن تھا، قال عفریت من الجن، ایک جن تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان آپ کے اپنی جگہ سے اٹھنے کے پہلے میں وہ تخت آپ کے سامنے لا سکتا ہوں، وانی علیہ لقوی امین، میں بہت طاقتور اور ایماندار آدمی۔ لیکن حضرت سلیمان کے دربار میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جس کے پاس علم تھا، اللہ تعالیٰ نے خصوصی علم دیا تھا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا کہ اے سلیمان میں وہ تخت آپ کی پلک جھپکنے کے پہلے آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ اس نے کہا تھا اٹھنے کے پہلے لے آؤں گا، اس نے کہا پلک جھپکنے کے پہلے لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، اور جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی تخت سامنے موجود تھا۔ فلما رآہ مستقرا عنده، جب ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان نے اپنے سامنے دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، کہا کہ یہ ہے میرے رب کا فضل۔ ایسے موقع پر انسان کو کیا ہوتا ہے، جب اس کو پتہ لگتا ہے میں اتنا پاورفل ہوں تو انسان کا سینہ پھول جاتا ہے، انسان کے اندر ایک تکبر کا احساس ہوتا ہے، مگر سلیمان کے اندر تکبر نہیں آیا۔ قال ھذا من فضل ربی، کہا کہ یہ میرے رب کا فضل و کرم ہے، لیبلونی، میرا رب مجھے آزمانا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا میں اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکریہ ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بہت بے نیاز اور کریم ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان نے کہا نکروا لہا عرشہا، اس کے تخت کو چینج کر دو، اس کے ڈیزائن کو بدل دو، اس میں چینجنگ کر دو۔ اس کے بعد کہا کہ اس کو چینج کر دو، اور ننظر اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم دیکھیں گے کہ ملکہ سبا صحیح راستہ پاتی ہے یا ان لوگوں میں شامل ہو جاتی ہے جو صحیح راستہ نہیں پاتے ہیں۔ اس کے بعد ملکہ سبا آتی ہے، ملکہ سبا حضرت سلیمان کے پاس آتی ہے، اور جب وہ ان کے پاس آتی ہے تو وہ تخت جو اس کا اپنا تخت ہے وہ لایا جاتا ہے، لیکن اس کا ڈیزائن چینج کر دیا گیا ہے۔ تو اسے کہا جاتا ہے اھاکذا عرشک، کیا یہ تیرا تخت ہے؟ قالت کأنہ ہوا، کہتی ہے لگ رہا ہے کہ میرا ہی ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور کہتی ہے کہ ہمیں اس کے پہلے ہی علم دے دیا گیا اور ہم اسلام لے آتے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ انہا کانت من قوم کافرین، اور اب تک جو وہ شرک کرتی تھی اس شرک کی وجہ سے وہ اللہ کے راستے سے دور تھی، توحید سے دور تھی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل بنوایا تھا، تو اسے ملکہ سبا سے کہا ادخل السرح، ذرا اس محل میں داخل ہو جا۔ اور وہ محل کیسا تھا؟ شیش محل تھا، شیشے کا محل تھا۔ جب اس محل میں وہ داخل ہوئی، فلما رأته حسبته لجة،
تو ملکہ سبا کو لگا کہ پانی ہے. دور سے اس کا گراؤنڈ ایسا بنایا تھا حضرت سلیمان السلام نے کہ دور سے ایسا لگ رہا تھا پانی ہے. فلما رأته حسبته لجة, تو ملکہ سبا کو لگا پانی ہے. وکشفت عن ساقیہا, اس نے جلدی سے اپنے کپڑے کو اٹھا لیا, اپنے پائچے کو چڑھا لیا, اپنی پڈلی کو کھول دیا. قال انه صرح ممرد من قواریر, حضرت سلیمان نے کہا ملکہ محترمہ یہ کوئی پانی وانی نہیں ہے, یہ شیشے کا بنا ہوا محل ہے. قالت رب انی ظلمت نفسی, ملکہ سبا کہتی ہے کہ اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین, اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بہترین مکان بنوانا, شاندار بلڈنگ بنوانا, ایک اچھی لائف سٹائل گزارنا شریعت میں منع نہیں ہے, اگر حقداروں کا حق ادا کیا جائے. جن لوگوں کا حق ہمارے ذمے ہے ان کا حق ادا کرنے کے بعد شاندار مکان, شاندار بیڈ روم, شاندار کپڑا بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت سلیمان نے ایسا شیش محل بنایا کہ اس دور میں ویسا مکان بنایا نہیں جاتا تھا, ویسا محل بنایا نہیں جاتا تھا. اور اس دور کی ایک ملکہ حیران ہو گئی, اور وہاں سمجھی کہ پانی ہے. تو اس سے پتہ لگا کہ مکانات وغیرہ میں ایک یونیک جو ہے ہم تعمیر بھی اپنا سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال حضرت سلیمان کے واقعے میں بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں. ہماری تفسیر آج وقت سے زیادہ ہو گئی. یہ واقعات قرآن کریم کے جو بھی بیان ہوئے ہیں اس میں میرے بھائیو اگر ہم غور کریں ہمارے لیے بہت ساری عبرت کی باتیں اور نصیحت کی باتیں ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو قرآن کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.